أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत الفتح पारा नंबर 26 रुकू नंबर 11 आयत नंबर 18 से आज का सबक है। लक़द रज़ी अल्लाहु तहक़ीक़ राज़ी हुआ अल्लाह अनिल मुमिनीना ईमान वालों से इज़ युबायिऊनका जब बैत करने लगे आपसे तहत शजरते दरख्त के नीचे फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फिर मालूम किया जो उनके दिलों में था फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम फिर इन पर इत्मीनान उतारा व असाबहुम फ़तहन क़रीबा और उनको इनाम दिया एक नज़दीक की फतह व मग़ानिम कसीरा और बहुत सी गनीमतें यअख़ुज़ूनहा जिनको वो लेंगे व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा और अल्लाह ज़बरदस्त है हिकमत वाला। वअदकुमुल्लाहु वादा किया है अल्लाह ने तुमसे मग़ानिम कसीरता बहुत सी गनीमतों का तअख़ुज़ूनहा जिनको तुम लोगे फ़अज्जल लकुम हाज़िही सो जल्दी पहुंचा दी ये गनीमत तुमको वकफ़्फ़ा अयदियन नास अन्कुम और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया वलितकून आयतन लिलमुमिनीना और ताकि वो एक निशानी हो मोमिनीन के लिए वो यहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा और चलाए तुमको सीधी राह व उखरा और एक दूसरी फतह है लम तक़दिरू अलैहा जो तुम्हारे बस में नहीं आई क़द अहातल्लाहु बिहा वो अल्लाह के काबू में है वकान अल्लाहु और अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरा हर चीज़ पर कादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत मुबारका में बैत रिज़वान का तज़किरा है जो हुदैबिया के मौका पर की गई। और उस बैत के शुरका से खिताब करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। तो एक तो उन हजरात के लिए बहुत बड़ी ही सआदत कि उनको मोमिन के लफ्ज़ से खिताब किया, मुस्लिम के लफ्ज़ से नहीं। मोमिन यानी वो ईमान वाले हैं कामिल। उससे अगला बड़ा खिताब यह है कि रज़ी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। उस बैत के शुरका से अल्लाह राज़ी है, इसीलिए इसको बैत रिज़वान कहते हैं। और मकसद इस आयत का उन लोगों की तारीफ करना है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के दिन हमारी तादाद 1400 अफराद पर मुश्तमिल थी। हमसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम खैर अहलल अर्ज़ तुम लोग तमाम रोए ज़मीन के इंसानों से बेहतर हो। इसी तरह सही मुस्लिम में उम्मे बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिन लोगों ने उस दरख्त के नीचे बैत की है उनमें से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। इसीलिए बैत रिज़वान के शुरका की हैसियत ऐसी ही है जैसे अस्हाब बदर की हैसियत है। जैसे कुरान और हदीस में अस्हाब बदर से रज़ाए इलाही और जन्नत की बशारतों के वादे किए गए हैं, ऐसे ही बैत रिज़वान वालों से हैं। और ये बशारतें इस बात पर गवाह हैं कि वो सब हजरात जब दुनिया से जाएंगे तो उनका खात्मा बिल ईमान होगा, क्योंकि जिससे अल्लाह राज़ी है उसका खात्मा हरगिज कुफर पर नहीं हो सकता, या जो कुफर पर मर जाए अल्लाह उससे हरगिज राज़ी नहीं हो सकते।
تو ایک ایسی انمٹ کتاب کے اندر یہ خطاب ہے جو خطاب اس بات پہ گواہ ہے کہ وہاں موجود جتنے افراد تھے وہ سب کے سب ایمان کے ساتھ اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں، اور اگر بالفرض واقع حدیبیہ کے بعد ان سے کوئی لغزش، کوئی خطا ہوئی بھی ہے تو بھی اس آیت نے بتا دیا کہ ان کی وہ خطا، وہ لغزش معاف ہے، کیونکہ اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا اور اللہ ہی کو معلوم تھا کہ اس کے بعد ان میں سے کون سا انسان کتنے عرصے تک جیے گا۔ پھر بھی اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، گویا کہ وہ لوگ خطاؤں سے پاک، خطا کر کے ان کی خطائیں معاف کر دی گئیں۔ تو اس آیت کے اندر بہت بڑی دلیل ہے۔ بعض لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں، وہ دراصل خود کلمہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ ان کے اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ جن حضرات کو اللہ رضامندی کے اعلان سے نواز رہے ہیں وہ ہرگز ایمان سے نہیں پھر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو خطاب کرنے کے لیے لفظ بھی مومنین استعمال کیا ہے۔ الناس نہیں کہا، عرب والے نہیں کہا، ساتھ جانے والے نہیں کہا، مومنین کا لفظ استعمال کیا، ان کا ایمان کامل ہے۔ تو ان حضرات سے جتنی بھی محبت کی جائے وہ کم ہے، اور جتنی بھی محبت کی جائے یہ محبت کل کو انشاءاللہ محبت کرنے والوں کو ان کے ٹھکانوں تک پہنچائے گی۔ اب جس درخت کے نیچے یہ بیعت کی گئی، جس کو شجرہ رضوان کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن حقیقی بات جو کہ کہی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جب اس بیعت کے بعد دوبارہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے اس درخت کو تلاش کرنا چاہا تو وہ جگہ ایسی ہو گئی تھی کہ وہاں پر اس درخت کا پہچاننا مشکل ہو گیا، اور اسی میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت اور بھلائی تھی۔ جو کمزور پیشہ لوگ ہوتے ہیں، کمزور عقیدہ لوگ، اور وہ درخت کو ہی پوجنے لگ جاتے، جیسے بنی اسرائیل اور ان سے پہلے لوگوں کی عادات تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کو دوسرے درختوں میں ملا دیا۔ ایک بات اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ یہ ببول کا درخت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہاں لوگ جاتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کی بو محسوس کر لی کہ لوگ ایسا ہی کریں گے جیسے کہ پچھلی اقوام نے کیا، اور اسی درخت کو پوجنا شروع کر دیں گے، تو انہوں نے اس کو کٹوا دیا۔ اور اسی طرح سے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر ایک بات آتی ہے کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو راستے میں میرا گزر ایک مقام پر ہوا جہاں پر لوگ جمع تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد تو نہیں ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کی ان کو خبر دی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جب ہم اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، ہم نے وہ درخت تلاش کیا لیکن ہمیں بھول ہو گئی، ہمیں کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے یہ بات کہنے کے بعد عرض کی کہ صحابہ جو خود اس بیعت کے اندر شامل تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا کہ وہ درخت کون سا ہے، اور تم لوگ زیادہ عجیب ہو کہ تمہیں معلوم پڑ گیا کہ وہ درخت کون سا ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگوں نے اپنے ہی اندازوں سے ایک درخت کو پھر بابرکت بنا لیا، جیسے کہ لوگوں کی عوام کی عادت ہے، اور اس کے نیچے جا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور حاضری دینا شروع کر دی وہاں پر۔ اب یہاں پر ایک تو ان لوگوں سے رضامندی کا اعلان کیا، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو تھا وہ اللہ نے جان لیا کہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اخلاص تھا ان کے دلوں میں کہ جو یہ بیعت کر رہے ہیں اس کو پورا بھی کریں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے دلوں پر اطمینان اتار دیا۔ جسے صحابہ کرام نے بیعت رضوان کے دوران اور اس سے صلح حدیبیہ کے دوران بہت سی ایسی شرائط مان لی تھی جو کہ بالکل ماننے والی نہیں تھی، یہ اسی سکینہ اور اسی وقار کا نزول تھا
جو اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی خوشخبری سنا دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو ایک نزدیک کی فتح دی، اور یہ نزدیک کی فتح خیبر کی فتح تھی، جس کے بارے میں اس سے پچھلی آیت میں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اسی خیبر کی فتح کے لیے جب جانے لگے تو پھر پیچھے جو سفر حدیبیہ سے لوگ رہ گئے تھے ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ تو بعض روایات کے مطابق حدیبیہ سے واپسی پر آپ صرف مدینہ منورہ میں 10 دن اور دوسری روایت کے مطابق صرف 20 دن آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد آپ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ذی الحج کے مہینے میں مدینہ منورہ تشریف لائے، اور محرم میں آپ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، اور سفر میں آپ نے خیبر کو فتح کر لیا۔ یہ خیبر جو ہے ایک صوبے کا نام تھا جس میں بہت سی بستیاں، قلعے، باغات وغیرہ شامل تھے۔ تو یہ آپ اس فتح کے لیے گئے۔ بہرحال یہ سفر حدیبیہ کے دوران آپ کو خوشخبری دی گئی تھی۔ اگر سورہ فتح کی ساری اس سفر میں نازل ہوئی، اور اگر کچھ آیات بعد میں نازل ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے پہلے خیبر فتح ہوا پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال یہ فتح خیبر سے متعلق ہیں، اس پر تمام علماء تفسیر کا اتفاق ہے۔ اور یہاں پر مغانم کثیرہ یاخذونھا، بہت سی غنیمتیں ہاتھ آئیں جن کو مسلمانوں نے وصول کیا، اور کہا کہ یہ تو اللہ نے فعجل لکم ھذہ، تمہیں جلدی دے دی، یہ فتح ایسی ہے جو اللہ نے تمہیں بہت جلدی دے دی، اور آئندہ ایسی فتوحات تمہیں قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ہر وہ فتح جو قیامت تک ہے وہ اسی فتح کے اندر شامل ہوتی رہے گی، اور ایک نقد جو فتح ہے وہ تمہیں فوراً سے اللہ نے دے دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اب اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خیبر والوں کو اللہ نے زیادہ لڑائی کی ہمت نہیں دی، زیادہ زور نہیں دیا، ان کو زیادہ موقع نہیں دیا۔ اور دوسرا جو ان کا حلیف قبیلہ تھا، قبیلہ غطفان، انہوں نے جب چڑھائی کی خبر سنی تو وہ خیبر والوں کی مدد کے لیے ساز و سامان کے ساتھ چلے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ راستے سے ہی واپس چلے گئے کہ ایسے نہ ہو ہم یہاں آئیں اور مسلمان پیچھے سے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں۔ تو یہ مسلمانوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اپنا احسان ذکر کیا کہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھوں کو بھی تم سے روک دیا اور تمہیں سیدھا رستہ دکھایا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اب صراط مستقیم پر وہ پہلے ہی تھے، پھر بھی صراط مستقیم کی ہدایت جب دی تو اس کا بھی وہی مطلب ہے جو اس سورہ مبارکہ کی شروع میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی کہ ہدایت کے درجات میں ترقیاں عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب بیت کے لیے جو فوائد ہیں وہ ذکر کیے، اور کہا یہ اس لیے دیا تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو، جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ اللہ نے اپنی نقد مدد ہمیں کس طرح سے عطا کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ایک فتح ایسی ہے جو ابھی تمہارے بس میں نہیں آئی، تو یہاں سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فتح تمہارے لیے باقی ہے، وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوئی۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے گھیر میں ہے وہ، اللہ وہ بھی تمہیں دیں گے۔ اور یہی فتوحات نہیں، کان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قیامت تک کے لیے آنے والی تمام فتوحات جو ایمان والے حاصل کریں گے وہ ان میں شامل ہیں۔ ضرورت صرف اپنے ایمان کو جگانے کی ہے۔ یہ جو سارا قرآن جگہ جگہ بھرا پڑا ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدوں سے، اور اللہ کے ساتھ سے، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے واقعات سے، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا ایک ایسا اصول ہے جب کوئی اس اصول پہ چلے گا اللہ اس کو یہی صورتحال لوٹا کر دیں گے۔ جیسے کہتے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
تو مسلمانوں کو اپنے اندر سوئے ہوئے ان حالات کو جگانے کی ضرورت ہے جو ایمان کا تقاضا رکھنے والے حالات ہیں۔ جب وہ حالات بیدار ہوں گے، اللہ آج بھی وہی ہے، اپنے وعدوں کے ساتھ، اپنے سچے وعدوں کے ساتھ، اور ایمان والوں کی مدد اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والوں کی فہرست میں شامل کر دے، اور یہ وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ اپنی محبتوں کی چھاؤں میں اللہ تا قیامت ہمیں سمیٹ کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔